Islamic worldview, ontology, epistemology, teleology and axiology. मुंह दुखा देने वाला टॉपिक है, ऑब्वियस बात है, और हल्का फुल्का दिल और दिमाग भी दुखेगा, ये भी इंश्योर्ड है, यानी पहले से गारंटीड है। लेकिन ये कि वो अगर नहीं दुखेगा तो फिर हासिल नहीं होगा, तो इसीलिए कोशिश की जाए कि साथ में रहें और समझें और डिस्कशन कैसे आगाज़ होता है। तो पहली इस्तिलाह जो हमारी है वो सबसे आसान है और वो इस्तिलाह है वर्ल्ड व्यू की। वर्ल्ड व्यू की जो ये इस्तिलाह है इसको एक डायरेक्ट तर्जुमा कहा जा सकता है जर्मन ज़बान की एक इस्तिलाह का, वेल्टांशॉन्ग का, जिसका तर्जुमा प्रोनाउंसिएशन मैं भी सही नहीं कर रहा हूँ, आप भी सुन लीजिए, लेकिन उसको सर्च वर्च करके देख लीजिए कि वो क्या है। लेकिन कुल मिलाकर उसका अगर आप लिटरल ट्रांसलेशन करेंगे तो उसका मतलब होगा अ व्यू ऑफ द वर्ल्ड, कि दुनिया को देखने का एक मखसूस नुक्ता नज़र या एक मखसूस ज़ाविया, एक मखसूस पर्सपेक्टिव। तो इसी तरह वर्ल्ड व्यू जो उसका एक आसान सा वर्जन है इंग्लिश में ट्रांसलेट करने पे, उसको यही है कि दुनिया को देखने का हमारा जो पर्सपेक्टिव है, हमारा जो स्टैंड पॉइंट है वो क्या है। इस एतबार से यानी नज़रिए को जिस तरह से हम डिफ़ाइन करते हैं, या मैंने एक मरतबा लिखा भी था उसको ज़रा आसान बनाते हुए, कि आप अगर नज़रिया हयात को एक चश्मा तसव्वुर करें तो उस चश्मे के ज़रिए आप दुनिया को देखते हैं और चीज़ों को समझते हैं। जो मीनिंग आता है आप किसी भी चीज़ में वो आपके उस चश्मे के ज़रिए से आता है, क्योंकि आप उसको उसी ज़ाविये से देख रहे होते हैं। अगर आपका चश्मा लाल है तो आपको पूरी दुनिया डिफरेंट शेड्स ऑफ रेड दिखाई देगी। अगर आपका चश्मा काला है तो आपको पूरी दुनिया डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्लैक दिखाई देगी। उसमें हल्का और गाढ़ा का फ़र्क हो सकता है लेकिन रंग काला ही होगा। हरा चश्मा है तो हल्का और गाढ़ा का फ़र्क हो जाएगा लेकिन रंग हरा ही होगा। तो दुनिया को देखते सब लोग उन्हीं फैक्ट्स को हैं, उन्हीं मटीरियल्स को हैं, उन्हीं आइडियाज़ को हैं। दुनिया फैक्ट्स सेम रहते हैं, लेकिन आप जिस वर्ल्ड व्यू से चीज़ों को देख रहे हैं वो उसके मीनिंग को डिफरेंट बना देगा आपके लिए, आपके थियोराइजेशन को डिफरेंट बना देगा। इसीलिए वर्ल्ड व्यू में ये मफहूम शामिल है कि आप दुनिया को किस पर्टिकुलर स्टैंड पॉइंट से, किस व्यू पॉइंट से देख रहे हैं। और यानी एक कॉम्प्रिहेंसिव पर्सपेक्टिव है जिसके ज़रिए हम सारी दुनिया में मीनिंग जनरेट करते हैं। मैंने इसकी एक सादी सी मिसाल दी थी, वही दे देता हूँ कि ये बात समझ में आ जाए, क्योंकि कई बार थियरी समझ में नहीं आती है और मिसाल से बात समझ में आ जाती है। मसलन ताजमहल हमारे सामने एक फ़ैक्ट के तौर पर मौजूद है, लेकिन जब हम ताजमहल को देखते हैं तो हर आदमी के जहन में कुछ अलग अलग ख़यालात पैदा होते हैं। मैंने वहाँ पर मिसाल दी थी इस बात की कि ताजमहल को जब एक आदमी नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव से देखेगा तो वो ये कहेगा कि ये ताजमहल जो है ये तो हमारे नेशन में मौजूद है, ये हमारी शान है, ये कहीं और दूसरी जगह पर मौजूद नहीं है। इसको अगर एक कैपिटलिस्ट देखेगा तो ये सोचेगा कि इससे कितनी कमाई होती होगी, कितना टूरिज़्म होता होगा इसके ज़रिए, अगर ये मेरी मिल्कियत में होता तो मैं इससे क्या कर लेता, मैं इसका क्या इस्तेमाल कर सकता हूँ, आगरा ही में इसी टाइप का कोई होटल खोला जाए या मुंबई में खोला जाए या क्या किया जाए, उसके देखने का एक मखसूस दूसरा ज़ाविया नज़र होगा। एक मुसलमान ज़रा इस्लामी एंगल से देखने लगे उसको तो सोचेगा कि ये लोग क्या किए हैं, 2 लोगों को दफन करने के लिए इतना बड़ा सारा पूरा हंगामा किया हुआ है खामखा का, तो और इसके बजाय शाहजहाँ ने कुछ अच्छा यूनिवर्सिटी बनाई होती, कोई दरसगाह बनाई होती, कोई इस्लामी दीनी खिदमत, मतलब ये कि वो थोड़ा सा वो उस एंगल पे चला जाएगा। कोई दूसरे तीसरा एंगल भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि ताजमहल एक फ़ैक्ट की सूरत में आपके सामने मौजूद है, लेकिन जो लोग देख रहे हैं वो अलग अलग हिसाब से देख रहे हैं, उसको अलग अलग मानी जनरेट कर रहे हैं। कोई कम्युनिस्ट आया वो देखेगा, वो बोलेगा कि कितना एक्सप्लॉयटेशन हुआ होगा यहाँ मज़दूरों का, यानी एक इंजीनियर का नाम हो गया, बादशाह का नाम हो गया, शाहजहाँ ने तो एक ईंट भी नहीं उठाई, बनाया तो मज़दूरों ने, लेकिन नाम पूरी दुनिया में शाहजहाँ का चल रहा है, मुमताज़ का चल रहा है, जिसको पता ही नहीं कि वो ये बना है, मरने के बाद उसके बना, लेकिन वो मज़दूर जिन्होंने बनाया उनका कोई नाम लेवा नहीं है। इंजीनियर का नाम भी किसी को पता होगा, पता नहीं सबको पता है कि नहीं पता है, लेकिन असलन जिन्होंने ईंटें ढोई, जिन्होंने पूरी मेहनत की, सब कुछ किया, उनका तो जिक्र ही नहीं तारीख़ में। कितनी पेमेंट मिली उनको, उनका एक्सप्लॉयटेशन हुआ, मार मार के काम करवाया गया, कुछ नहीं पता किसी को। उसी ताजमहल को देख के ये सवाल आपके जहन में नहीं पैदा होगा, लेकिन किसी गाली कम्युनिस्ट के नज़र में पैदा होगा। तो ये जो चीज़ है ये वर्ल्ड व्यू का डिफरेंस है कि फ़ैक्ट आपके सामने एक है, मगर ये कि डिफरेंट आइडियाज़ और डिफरेंट मीनिंग्स जनरेट होंगे आपके जहन में उस एतबार से, यानी आपके अपने नज़रिए हयात के हिसाब से वो मीनिंग्स जो हैं वो जनरेट होंगे। तो वर्ल्ड व्यू कहते हैं एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क को, एक बाकायदा चश्मे को जिसको उतारने का ऑप्शन आपके पास नहीं है, जिसके बारे में ये रियलाइज़ करने का ऑप्शन आपके पास में नहीं है कि वाक़ईतन मैंने चश्मा पहना है, मैं यही सोच रहा हूँ कि मैं दुनिया को एज़ इट इज़ देख रहा हूँ, कोई वर्ल्ड व्यू मैंने ओढ़ा हुआ नहीं है, और इसके ज़रिए मेरे जो बिलीफ्स हैं, जो वैल्यूज़ हैं, जो अजम्पशंस हैं, उनके ज़रिए मैं दुनिया को समझ रहा हूँ, उनके ज़रिए मैं दुनिया से मीनिंग जनरेट कर रहा हूँ।
تو اس میں عقائد بھی شامل ہیں، اس میں اقدار بھی شامل ہیں، اس میں آپ کے مفروضات بھی شامل ہیں جن کے ذریعے آپ دنیا کو سمجھتے ہیں اور میننگ جنریٹ کرتے ہیں۔ اس حساب سے آپ اس ورلڈ ویو میں آنٹولوجی، ایپسٹیمولوجی، ٹیلیولوجی اور ایکسیولوجی سب کچھ شامل سمجھیں گے۔ تو آپ کا ورلڈ ویو جو ہے وہ آپ کا پرٹیکولر پرسپیکٹیو ہے، آپ کا پرٹیکولر آئیڈیا ہے، آپ کی پرٹیکولر آئیڈیالوجی ہے جس کے ذریعے آپ دنیا کو سمجھتے ہیں، دنیا سے معنی جنریٹ کرتے ہیں، دنیا کو انٹرپریٹ کرتے ہیں، دنیا کے بارے میں کچھ ازیوم کرتے ہیں، اور دنیا کے جو بنیادی سوالات ہیں، کور کوشچنس ہیں دنیا کے، ان کا آپ آنسر کرتے ہیں۔ تو یہ کہ ورلڈ ویو میں میٹافزیکل، ایپسٹیمولوجیکل، ایتھیکل، ایگزسٹینشیل ہر طرح کے ڈائمینشن شامل ہوتے ہیں۔ یہ ایک پورا اسٹرکچرڈ فریم ورک ہوتا ہے جس کے ذریعے آپ دنیا کو دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ تو ایک معاملہ کلیئر ہوا ورلڈ ویو کا۔ اب اسلامک ورلڈ ویو کیا ہے، اس پر ہم لوگ آئیں گے اس کے بعد، جب ہم دیگر ٹرمز کو ڈیل کر لیں گے تو اس کے بعد ہم اس چیز پر آئیں گے۔ اگلی جو ٹرم ہے ہماری وہ ہے آنٹولوجی۔ آنٹولوجی اگر لفظ پر غور کر لیں تاکہ ایک دم گہرائی پہ جا کے سمجھ لیں چیزوں کو، اور آئندہ یہ لفظ اگر اور کسی پرسپیکٹیو میں استعمال ہو تو وہ بھی ہمارے سامنے رہے، تو ان کا جیسے میں نے بتایا کہ ورلڈ ویو ایک ایسے لفظ کا ٹرانسلیشن ہے جو کہ جرمن ہے اپنے آپ میں، لیکن باقی یہ جو الفاظ ہیں یہ اپنی گریک اوریجن رکھتے ہیں اپنا۔ آنٹوس کا جو مطلب ہے وہ بینگ ہے، یعنی آپ اردو میں کہیں گے تو کہیں گے کہ وجود۔ تو آنٹولوجی جو بحث ہوتی ہے یہاں پر، تو وہ بینگ سے بحث ہوتی ہے یا وجود سے بحث ہوتی ہے، اصلی وجود کیا ہے، نقلی وجود کیا ہے، اور وہ سب ساری چیزیں بھی آئیں گی وہ۔ اور جو دوسرا لوجی والا لفظ ہے یہ ہم سب کو پتہ ہے، آئیڈیالوجی میں بھی ہے، بایولوجی میں بھی ہے، اور بہت ساری سوشیولوجی میں ہے، بہت ساری جگہوں پہ یہ لفظ ملے گا۔ یہ لوگوس سے ہے یا لوجیا سے ہے، اس کا مطلب ہے ڈسکورس، اسٹڈی، ریزن، یا جو بھی آپ کہہ لیجئے۔ تو یہ مطلب ہوا آنٹولوجی کا کہ وہ ڈسکورس، وہ ڈسکشن، وہ سبجیکٹ، وہ بحث جس میں وجود موضوع بحث ہو، یا جس میں وجود کے موضوع پر بحث کی جائے، وہ جو اسٹڈی ہوگی، وہ جو ڈسکورس ہوگا، وہ جو ریزننگ ہوگی، وہ سب آنٹولوجی میں شامل ہوگا۔ ایک طرح سے آپ اس کو اسٹڈی آف بینگ کہہ سکتے ہیں کہ وجود کا مطالعہ۔ تو فلسفے میں جب وجود کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو کور کوشچنس کیا ہوتے ہیں؟ تو اس میں کور کوشچنس یہ ہوتے ہیں کہ وجود کیا ہے، ہم کسی چیز کو موجود کب مانیں گے، حقیقت کیا ہے، وجود کی حقیقت کیا ہے، اور یعنی کسی چیز کے موجود ہونے کا مطلب کیا ہے۔ صرف تصوراتی سطح پر اگر کوئی چیز موجود ہو تو کیا وہ واقعی موجود ہے یا نہیں ہے۔ فار ایگزامپل اردو شاعری میں شاعر کے تخیل میں محبوب ہمیشہ موجود ہے، لیکن کیا وہ واقعتاً موجود ہے؟ اب یہ سوال جو ہے یہ شاعری کا نہیں، یہ فلسفے کا سوال ہے اور آنٹولوجی سے ریلیٹڈ ہے۔ تو کل ملا کر آنٹولوجی میں وجود سے بحث ہوتی ہے، اور یہ وہ برانچ ہے فلاسفی کی جس میں وجود کی ماہیت، وجود کی حقیقت، وجود کی نوعیت وغیرہ سے بحث ہوتی ہے، وہ فنڈامنٹل کوشچنس ہیں۔ اب یہ کیوں امپورٹنٹ ہے یہ سوال، یہ کیوں اتنا بیسک سوال ہے کہ فلسفے میں اس پر بحث کی جاتی ہے؟ تو یہ بیسک سوال اس لیے ہے کہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اصلی وجود کون سا ہے، اور کون سے وجود ایسے ہیں جو اس اصلی وجود پر ڈیپینڈنٹ ہیں۔ فار ایگزامپل کوئی کہے گا کہ ایک وجود اصلی ہے جو خدا کا وجود ہے، اور باقی سارے وجود جو ہیں وہ اس پر ڈیپینڈنٹ ہیں، اور اس طرح کے بہت سارے کانسیپٹ ہیں۔ کوئی کہے گا نہیں، وجود اصلی ہے ہی نہیں، سارے وجود جو ہیں وہ نقلی ہیں اپنے آپ میں، اور بالکل اسی طرح ہیں جیسے میرے خواب میں کوئی کرسی موجود ہے تو وہ کرسی حقیقت میں موجود نہیں ہے، تو دنیا بھی اسی طرح ہے کہ وہ ایک خواب کی مانند ہے جس کی اپنی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ مثلا یہ سب میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ سب بحثیں ہیں جو ہو رہی ہیں آنٹولوجی میں۔ مختلف فلاسفرز بحث کر رہے ہیں کہ وجود کیا ہے، وجود کی حقیقت کیا ہے، دو قسم کے وجود میں فرق کیا ہوتا ہے، اس میں سے اصلی کون سا ہے، ڈیپینڈنٹ کون سا ہے، انٹر ڈیپینڈنٹ کون سا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سارے جو ڈسکشنز ہیں یہ آنٹولوجی کے ڈسکشنز ہیں۔ صرف ایک کور بنانے کے لیے، یعنی میننگ تو ایکسپلین ہو چکا، لیکن ایک جڑ پکڑنے کے لیے ایک مثال کے ذریعے اگر ہم دیکھیں تو ہم ویسٹرن جو کانسیپٹس ہے ماڈرنٹی کا، ورنہ ویسٹرن جب ہم بولتے ہیں تو اس میں بھی بہت ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ ویسٹ میں وہ جو پورا یورپ میں جو ڈسکشن چلا تھا اینشینٹ زمانے میں، پھر میڈائیول زمانے میں ان کی جو کرسچن فلاسفی ڈیولپ ہوئی تھی، وہ سب ڈسکشنز کو اوائڈ کرتے ہوئے جو رینیساں کے بعد ویسٹرن ماڈرنٹی نے نیا روپ اختیار کیا ہے، اس نے ان آنٹولوجیکل کوشچنس کا کس طرح سے سامنا کیا اور کیا نتیجے سامنے آئے وہ ہم ڈسکس کرتے چلیں، تاکہ جب ہم اسلامک ورلڈ ویو کو اپنے سامنے رکھیں تو ہم یہ کمپیریٹیو انالیسس بھی ہمارا ہو سکے۔ تو یہ چیز بھی سمجھتے ہوئے چلیے کہ یہ جو بنیادی سوالات وجود سے متعلق ہیں، آنٹولوجیکل کویشچنس ہیں فلسفے کے،
ان کے تعلق سے جو ویسٹرن ماڈرنٹی تھی، رینیساں کے بعد جو فلسفہ ڈیولپ ہوا، اس نے جو جواب دیا اس کا وہ جواب تھا جس کو ہم سائنٹیفک نیچرلزم کہہ سکتے ہیں یا مادہ پرستی کہہ سکتے ہیں۔ یہ جواب اس نے دیا وجود کا، یعنی اس نے کہا کہ وجود حقیقت میں صرف وہ وجود ہے جو میٹر کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہو، اس کے علاوہ کسی وجود کو ہم تسلیم نہیں کریں گے۔ آپ کو سننے میں یہ لگ رہا ہوگا کہ یہی تو بیسک بات ہے، مطلب اس کے علاوہ کیا چیز موجود ہے، لیکن آپ اس کے فلاسفیکل امپلیکیشنز کا اندازہ ہوگا جب آپ مزید غور کریں گے۔ کسی ایسی چیز کو ہم موجود نہیں مانیں گے یا اس وجود کو تسلیم نہیں کریں گے جو فزیکل سینس میں، مٹیریل سینس میں موجود نہ ہو۔ یہ انہوں نے اس آنٹولوجیکل کوشچن کا جواب دیا، اور پھر انہوں نے یہ بات کہی جو اس ٹیلیولوجی میں بھی ہم بعد میں اچھے سے دیکھیں گے اس کو، کہ یہ جو یونیورس ہے، جو پوری کائنات ہے، یہ موجود ہے، آبویس بات ہے، اور یہ مٹیریل کی شکل میں موجود ہے، اور اس کی کوئی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی اکائی ایسی نہیں ہے جو امپاسبل ہو گراسپ میں آنے سے۔ یہ تو ممکن ہے کہ کوئی بیکٹیریا یا کوئی وائرس اتنا چھوٹا ہو کہ اس کو آج ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں، لیکن اس وجود کو دیکھنا پھر بھی پاسبل ہے۔ آئندہ کبھی ٹیکنالوجی ڈیولپ ہوگی لیکن اس کو دیکھنا پاسبل ہے کیونکہ وہ میٹر ہے۔ کوئی میٹر اتنا بڑا ہو سکتا ہے، کوئی یونیورس، کوئی کہکشاں جس کو آج ہم اپنی ٹیکنالوجی کی محدودیت کی وجہ سے نہیں دیکھ پا رہے ہوں، مگر اس کو دیکھنا پاسبل ہے کیونکہ وہ میٹر ہے۔ تو میٹر ایگزسٹ کرتا ہے، وہی ریالٹی ہے، اس کے بیانڈ کوئی ریالٹی نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ انہوں نے بنیادی جو آنٹولوجیکل کوشچن تھا اس کا جواب دیا ویسٹرن ماڈرنٹی نے۔ اب آتے ہیں تیسرے کو، یعنی آنٹولوجی پر اگر آپ کچھ لکھنا چاہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں کہ اسٹڈی آف بینگ، یا وجود کا مطالعہ، یا وجود سے متعلق جو بنیادی فلسفیانہ سوال ہیں ان کی بحث۔ یہ اس کے بعد کی جو ٹرم ہے وہ ہے ایپسٹیمولوجی۔ ایپسٹیمولوجی میں جو بحث ہے، یعنی جو ایپسٹیم کا لفظ ہے، یہ بھی وہ گریک اوریجن یا ساری چیزیں دیکھ لیجئے، تو اس میں نالج بنیادی چیز ہے، اور وہ لاجی والا جو معاملہ ہے وہ میں پہلے ہی کلیئر کر رہا ہوں، لوگوس یعنی ڈسکورس، اسٹڈی، ریزننگ، بحث، مباحثہ وغیرہ۔ تو ایپسٹیمولوجی میں جو موضوع بحث ہے یا جو بنیادی مضمون ہے وہ مضمون ہے علم کا۔ تو یہ ہے اسٹڈی آف نالج، علم کا مطالعہ، علم کا علم، یہ سمجھ لیجئے۔ اب علم کا علم کیا ہوتا ہے، علم کا مطالعہ کیا ہوتا ہے، علم کی اسٹڈی کیا ہوتی ہے؟ تو یہاں پر جن کور کوشچن سے بحث ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ علم کیا ہے، جاننا کسے کہتے ہیں، میں کیسے جانتا ہوں کہ میں جانتا ہوں، میرے جاننے کی دلیل کیا ہے۔ یہ بیوقوفانہ لگ رہا ہوگا لیکن یہ کہ ہے نہیں ایکچولی۔ میں اس لیے جانتا ہوں کہ میں نے دیکھا ہے، میں اس لیے جانتا ہوں کہ میں نے سنا ہے، میں اس لیے جانتا ہوں کہ میں نے سوچا ہے اور ان نتیجوں پہ پہنچا ہوں۔ یہ ساری باتیں الگ الگ ہیں، یہ ساری دلیلیں الگ الگ ہیں۔ تو یہ کہ میرے جاننے کی دلیل کیا ہے، تو جب میں اپنے جاننے کی دلیل دوں گا تو ہو سکتا ہے آپ میری جہالت کی دلیل دیں کہ دیکھو یہ دلیل تو کافی نہیں ہوئی جاننے کی، جو بات آپ مان رہے ہیں وہ آپ مان رہے ہیں، جان نہیں رہے ہیں۔ یہ بحث کب پاسبل ہے؟ یہ بحث ایپسٹیمولوجی میں جا کر پاسبل ہوگی۔ تو ایپسٹیمولوجی جو ہے وہ علم پر بحث ہے، نالج کی اسٹڈی ہے، اس بات کا مطالعہ ہے کہ علم کسے کہتے ہیں، دلیل کسے کہتے ہیں، حق کسے کہتے ہیں، اور کسی چیز کو جاننے کا مطلب کیا ہے، اور کسی جاننے کو یا علم کو، معلوم کو جسٹیفائی کیسے کیا جائے گا، کیسے آپ اس کی دلیل دے سکتے ہیں، کیسے آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ میں جانتا ہوں۔ تو یعنی نالج بنیادی بحث ہے، لیکن یہاں پر بحثیں کیسے ہوں گی؟ بحثیں ہوں گی کہ آپ کی نالج کا سورس کیا ہے۔ بحث اس بات پر ہوگی کہ نالج کی حدود کیا ہیں، میں سب چیزیں نہیں جان سکتا تو حد کیا ہے وہاں کی، نالج کی ویلیڈیٹی کیا ہے۔ ہو سکتا ہے ایک بات میں جان رہا ہوں وہ کل کے لیے سچ ہو، آج کے لیے سچ نہ ہو، آنے والے کل کے لیے سچ نہ ہو، لمٹ کیا ہے اس کی، اور اس کو میں جسٹیفائی کیسے کروں گا، اس کی دلیل میں کیسے دوں گا۔ تو یہاں پر بحث اس بات سے ہوتی ہے کہ ہم کیسے جانیں کہ کوئی بات حق ہے، کیسے جانیں کہ وہ اب بھی حق ہے، کیسے جانیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے حق رہے گی، اس کا سورس کیا ہے، اس کی لمیٹیشن کیا ہے، اس کی ویلیڈیٹی کیا ہے، وغیرہ وغیرہ، اور کیا ہم جن سورسز پر ہم اعتماد کرتے ہیں وہ اعتماد کرنے کے لائق ہیں۔ مثلا میں دیکھ رہا ہوں کہ چاند اور سورج برابر نظر آ رہے ہیں، یہ میری آنکھ مجھ کو بتا رہی ہے، لیکن کیا میں آنکھ پر اعتماد کر سکتا ہوں؟ تو یہ سوال ہے فلسفے کے کرنے کا۔ پرانے زمانے میں کوئی کہہ سکتا تھا کہ کیجئے، آنکھ ہی پر تو اعتماد کریں گے، سورج ہے یہ ہم آنکھ سے دیکھ کے مان رہے ہیں، تو سورج کا سائز اور چاند کا سائز برابر دکھ رہا ہے تو دونوں برابر ہیں۔ لیکن اب آپ کے پاس ایسے سورسز موجود ہیں
جو آپ کی آنکھ کے ذریعے جو معلومات آپ کو حاصل ہو رہی ہے اس کا انکار کر رہے ہیں اور آپ ان سورسز پر یقین کر رہے ہیں، اپنے مشاہدے پر یقین نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس اپنے مشاہدے کو جھٹلانے کی دلیل موجود ہے۔ تو یہ جو بحث ہے یہ ایپسٹیمولوجی کی بحث ہے کہ کوئی چیز ہم جانتے ہیں وہ کیسے جانتے ہیں، ہم کیسے بتائیں گے کہ ہم یہ جانتے ہیں، ہم کیسے ثابت کریں گے کہ ہم یہ جانتے ہیں۔ یہ جو بحثیں ہیں یہ ایپسٹیمولوجی کی بحث ہے۔ میننگ ہو گیا۔ اب ایک اینکر بنانے کے لیے کہ یہ جو ایپسٹیمولوجی کے بنیادی سوالات ہیں، تو ویسٹرن ماڈرنٹی نے جب ان سوالات سے تعرض کیا اپنے ماڈرنٹی کے زمانے میں، اور ایک بات اور جان لیجیے جملہ معترضہ کے طور پہ کہ ویسٹرن ماڈرنٹی کے سامنے ایک چیلنج یہ آ گیا تھا اپنے مخصوص حالات کی وجہ سے، یورپ کے اپنے مخصوص سیاسی، سماجی اور مذہبی حالات کی وجہ سے، کہ وہ مذہب کی طرف پلٹنا نہیں چاہ رہے تھے۔ تو مذہب کا جو تصور ان کے پاس تھا، کرسچینٹی کا جو معاملہ ان کی جو مخصوص تاریخ رہی، تو اس میں مذہب ایکسپلائٹیٹیو فورس کے طور پر وہاں پر موجود تھا، اور مذہب سے وہ ریفر کرنا نہیں چاہ رہے تھے۔ مذہب سے جو سائنٹسٹ کا اور علم کے جو سپاہی تھے ان کا جو تعلق ہوا وہ ایڈورسریل تعلق تھا، وہ اینیموسٹی اور دشمنی کا تعلق ہو گیا تھا۔ تو ان تاریخی وجوہات پر اور بہت ساری دیگر تاریخی وجوہات کی بنا پر وہ مذہب کا سہارا نہیں لینا چاہتے تھے، میٹا فزیکل ایکسپلینیشنز میں نہیں جانا چاہتے تھے۔ تو وہ سارے ایکسپلینیشن ان کے مٹیریل اور فزیکل ہی آپ کو ملیں گے۔ تو یہ اس ہنٹ کے بعد جو آنسر انہوں نے دیا ایپسٹیمولوجیکل کوشچنس کا کہ وہ بنیادی سورسز کیا ہیں اور کیا نظریات اس سامنے آتے ہیں، تو اس میں 2-4 ٹرمز بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ ایک ٹرم ہے ریشنلزم۔ ریشنلزم کو آپ سمپلی اس طرح سے سمجھ لیجئے کہ عقل جو بات کہے گی اس کو تسلیم کیا جائے گا، اس کو مانا جائے گا، اور جو بات عقل سے ماورا ہوگی، جس کو سمجھنا ممکن نہیں ہوگا، وہ بات تسلیم نہیں کی جائے گی، سمپل۔ اس سے اور زیادہ کانکریٹ اصطلاح جو ہے وہ ایمپیریسزم کہلاتی ہے۔ اس کا آپ سادہ سا مطلب یہ سمجھ لیجئے کہ وہ جو عقل جو کچھ سوچے گی اس کی بنیاد، ٹھوس بنیاد موجود ہوگی، اور ٹھوس بنیاد موجود ہونے کا مطلب واقعتاً ٹھوس بنیاد کے موجود ہونا ہے، یعنی میٹر کی شکل میں وہ چیز آپ کے پاس موجود ہوگی، آپ اس کو چکھ سکیں گے، ناپ سکیں گے، مشاہدہ کر سکیں گے، اس کا بیہیویئر دیکھ سکیں گے، اور جو چیز اس کے بیونڈ ہوگی، اس کے بیونڈ کا دعویٰ ہوگا، وہ بات تسلیم نہیں کی جائے گی۔ انہی دونوں چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے، ایمپیریسزم اور ریشنلزم کو سامنے رکھتے ہوئے سائنٹیفک میتھڈ کو ڈیولپ کیا گیا، حالانکہ یہ ابن الہیثم اور عرب جو اسکالرس تھے ان سے لیا گیا تھا، لیکن یہ کہ اس کو ایک خاص سیکولر اور ایتھیسٹک شکل میں ڈیولپ کیا گیا تھا۔ اور پوسٹ ماڈرن اسکیپٹسزم اور باقی ساری چیزوں کے باوجود جو مین ان کا تھیوری چل رہی ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ یہی ہے کہ ہم جو ہے سامنے، جو موجود ہے، جو دکھ رہا ہے، جو ناپا جا سکتا ہے، جو چکھا جا سکتا ہے، جو انالیسس کیا جا سکتا ہے، جس کو لیب کے ٹیبل پر لایا جا سکتا ہے، اس چیز کو ہم تسلیم کریں گے۔ اس چیز کی بنیاد پر اگر کوئی استدلال کیا جاتا ہے اس کو تسلیم کریں گے، اس چیز کی بنیاد پر کوئی دلیل ڈیولپ کریں گے، اور اس چیز سے ماورا جو چیزیں ہوں گی، یعنی جو میٹا فزکس ہوگا، جو فزکس کے بیونڈ ہوگا، اس کو ہم تسلیم نہیں کریں گے، پھر چاہے وہ بھوت ہونے کا دعویٰ ہو یا خدا ہونے کا دعویٰ ہو۔ یہ دونوں دعوے برابر ہیں اور یہ دونوں دعوے غلط ہیں، کیونکہ یہ دونوں دعوے کانکریٹ مٹیریل ثبوت کے ساتھ نہیں سامنے آئے ہیں۔ کلیئر؟ بڑھتے ہیں۔ تو یہ تیسری ٹرم ہو گئی ایپسٹیمولوجی۔ اس کے بعد جو اگلی ٹرم ہے وہ ہے ٹیلیولوجی۔ سیم جیسا کہ میں اس سے پہلے بتا چکا ہوں کہ روٹ اس کا بھی گریک ہے، اور لوجی کا مطلب ہم جان چکے ہیں کہ ڈسکورس اور اسٹڈی اور وہ مطالعہ وغیرہ ساری چیزیں۔ تو ٹیلوس کا مطلب کیا ہے؟ تو ٹیلوس کا مطلب ہے اینڈ، خاتمہ، یا اینڈ کو آپ سب جانتے ہیں، انگلش سب لوگ جان رہے ہیں کہ اینڈ کو مقصد کے معنوں میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو اینڈ، پرپز، گول، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ٹیلوس میں شامل ہیں، یعنی خاتمہ بھی ہے، مقصد بھی ہے، اور گول وغیرہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ تو یہ ایک طرح سے اسٹڈی آف اینڈس یا اسٹڈی آف پرپز کہا جا سکتا ہے۔ اس جگہ پر جو اسٹڈی کی جاتی ہے وہ فلاسفیکل اسٹڈی ہے مقصد کی، پرپز کی، گول ڈائریکٹڈنس کی، قدرتی، فطری یا انسانی پروسیسز میں۔ یعنی یہاں پر بنیادی چیز کیا ہوتی ہے؟ جیسے فار ایگزامپل یہاں سوال سامنے آیا کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، دنیا میں موسم بدل رہا ہے، دنیا میں تاریخ آگے بڑھ رہی ہے، دنیا میں بہت کچھ ہوتا رہا ہے، دنیا میں بہت کچھ آگے ہوتا رہے گا، یہ سب ایکسیڈنٹ ہے، یہ سب چانس ہے، یا یہ سب کوئی پرپس سرو کر رہا ہے، کوئی مقصد ہے اس کا، کوئی ڈائریکشن ہے، کوئی رول ہے، کوئی لا ہے؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے ٹیلیولوجی کا،
کہ اس میں کچھ لوگ آئیں گے اور وہ کہیں گے کہ نہیں یہ تو سب ایک ڈیزائن سے چل رہا ہے. مختلف مذہب کے ماننے والے کہیں گے کہ یہ ہمارا خدا چلا رہا ہے اس کو ایک پرٹیکولر ڈیزائن سے. ایتھیسٹ آئیں گے مختلف اورینٹیشنز کے جو فطری قوانین اور دیگر چیزوں کی باتیں کریں گے, وہ کہیں گے نہیں سب ہیپ ہزارڈ ہے, اتفاقات کی وجہ سے چل رہا ہے. فلاں موقع پر اگر فلاں ہو گیا ہوتا تو دنیا کی یہ شکل ہوتی, اور اس موقع پر اگر ایسا ہو گیا ہوتا تو ایسا ہو جاتا. تو وہ ان کی اپنی ڈائریکشن ہے. کچھ لوگ باوجود یہ کہ وہ خدا اور دیگر سپر نیچرل اور میٹا فزیکل ایکسپلینیشنس کو نہیں مانیں گے, لیکن اس کے باوجود وہ آئیں گے اور کہیں گے کہ نہیں کچھ تو میننگ ہے اس سب کا, کچھ تو لا یہاں پر موجود ہے. مثلاً کارل مارکس کا ایگزامپل آپ کے سامنے ہے. کارل مارکس آیا اور اس نے دنیا بھر کی تاریخ کا مطالعہ کیا, اور بہت گہرا مطالعہ کیا. پتہ نہیں سب لوگ ہم سب مل کر اتنا مطالعہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں جتنا مطالعہ اس نے کیا. لیکن صرف مطالعہ حق تک پہنچنے کے لیے کافی نہیں ہوتا, یہ بات بھی اس نے ثابت کی اور بہت سارے لوگ اس سے پہلے بھی ثابت کر چکے ہیں. تو لیکن اس گہرے مطالعے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ پوری دنیا کو ہم کلاس کے ٹرمز میں سمجھ سکتے ہیں, یعنی طبقات کے لاجک سے ہم پوری دنیا کو, پوری دنیا کی تاریخ کو, پوری دنیا کی اسٹرگل کو, فیوچر کو, ہر چیز کو سمجھ سکتے ہیں. اور اس نے پوری دنیا کی تاریخ کو مختلف اسٹیجز میں ڈیوائڈ کیا, اور اس کا جو بنیادی لاجک تھا وہ کلاس اسٹرگل کا لاجک تھا کہ دنیا میں ہمیشہ طبقاتی کشمکش ہوئی ہے, اور وہ طبقاتی کشمکش پہلے اس شکل میں تھی, پھر اس شکل میں, پھر اس شکل میں, اور اب موجودہ زمانے میں یعنی کارل مارکس کے زمانے میں اس شکل میں ہے, اور مستقبل میں وہ یہ رخ اختیار کرے گی. وہ سب حال, ماضی, مستقبل سب کا پریڈکشن کر کے چلا گیا, پورا تھیورائز کر کے اس کو اپنا جو بھی اسٹڈی تھی اس کے خاص جو ورلڈ ویو ڈیولپ ہوا تھا اس میں اس کو ماضی, حال, مستقبل سب ایک خاص رخ سے نظر آیا. یہ پوری الگ بحث ہے کہ اس کے کتنے پریڈکشن صحیح ثابت ہوئے اور کیا غلط ثابت ہوا, وہ کیا ہوا. لیکن یہ ورلڈ ویو کا ایک شاندار ایگزامپل ہے کمیونزم, جس کو آپ کارل مارکس کے طور پر دیکھیں کہ اس کو دنیا کیسی نظر آئی, کس خاص حساب سے نظر آئی. تو ہم ٹیلیالوجی پڑھتے ہیں کہ ٹیلیالوجی یہ ہے کہ آپ جب مطالعہ کریں گے, جب چیزوں کو سمجھیں گے, دیکھیں گے, تو آپ اس میں یہ بات آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کریں گے یا اس بات کا جواب دینے کی کوشش کریں گے کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ کہاں جا کے ختم ہوگا, نمبر 1, یا یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اس کے پیچھے جو لا ہے وہ کیا ہے, اس کے پیچھے جو پرپز ہے وہ کون سا پرپز سرو ہو رہا ہے, اس کے پیچھے جو بنیادی لاجک ہے وہ لاجک کیا ہے. مطلب اگر آپ کے سامنے ایک ٹوائے ٹرین چل رہی ہوگی تو ٹیلیالوجی میں جو کوشچن ہوگا وہ یہ ہوگا کہ یہ چل کیسے رہی ہے, اور جب آپ بیٹری کے ایکسپلینیشن تک پہنچ جائیں گے تو آپ اس ایکسپلینیشن تک پہنچ جائیں گے کہ ہاں یہ بنیادی لا یہاں پر کام کر رہا ہے. جب یہ ختم ہو جائے گا تو یہ ٹرین نہیں چل سکے گی, یا جو بھی اس طرح کی چیزیں ہیں. تو یہ جو پوری دنیا کا کارخانہ چل رہا ہے, سب سے بڑا کوشچن جو ٹیلیالوجی میں آپ کے سامنے آتا ہے کہ یہ چل کیسے رہا ہے, کن قوانین کے تحت چل رہا ہے, کیا ہم ان تک پہنچ سکتے ہیں, یا یہ سب کچھ بکھرا ہوا ہے. تو یہ بھی اپنے آپ میں ایک جواب ہے کہ سب کچھ چاند سے ہو رہا ہے, سب کچھ اتفاق سے ہو رہا ہے, وغیرہ وغیرہ. فلاسفی آف ہسٹری میں یہ بنیادی سوال ہے کہ ہسٹری حقیقت میں ماضی کا مطالعہ نہیں ہے, ہسٹری حقیقت میں اس ٹائم کا مطالعہ ہے جو انسان کو جینا ہے, یعنی پوری زمین کی تاریخ یا جو پورا ٹائم پیریڈ گزرا ہے اور گزرنے والا ہے وہ سب ہسٹری کا موضوع ہے. تو ہمیشہ جو مورخ ہوتے ہیں جو فلسفیانہ رخ سے مطالعہ کرتے ہیں چیزوں کا, وہ ہمیشہ فیوچر کے بارے میں بتاتے ہیں. ان کے سامنے بھی یہ سوال ہوتا ہے کہ دنیا پہلے یہاں تھی اور اب یہاں آئی ہے, تو آئندہ کہاں جائے گی. یہ بھی ٹیلیالوجیکل کوشچن ہے اپنے آپ میں. تو یہ کہ ٹیلیالوجی کا جو کور کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں جو چیزیں ہو رہی ہیں ان کا ایکسپلینیشن کیا ہے, ان کا لاجک کیا ہے, ان کا پرپس کیا ہے, اور یہ سب کچھ کہاں جا کر ختم ہونے والا ہے, یا سب کچھ کہاں جانے والا ہے, فیوچر میں کیا ڈائریکشن ہمارا ہونے والا ہے. زیادہ تر جو مٹیریلسٹک لاجک ہے, اگر ہم آ جائیں اس پر کہ میننگ کے بعد جو ویسٹرن ماڈرنٹی جن نتائج پر پہنچی ہے یا جس نتیجے پر پہنچی ہے وہ یہ کہ یونیورس چل رہی ہے اور یقیناً اس کی کوئی ابتدا ہے, یعنی یہ اپنے آپ میں ایک ڈیولپمنٹ ہے. ورنہ بہت سارے ایسے ہیں جو یونیورس کو ایٹرنل مانتے ہیں, تو ویسٹرن ماڈرنٹی نے یونیورس کو ایٹرنل نہیں مانا ہے. انہوں نے کہا کہ اس کی ایک ابتدا یقیناً ہے اور اس کی ایک انتہا بھی یقیناً ہوگی, لیکن بیچ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا کوئی بہت خاص پرپز نہیں ہے سوائے اس کے کہ جن نیچرل سلیکشن یا اس طرح کی کوئی بات کہہ دی جائے. ورنہ کوئی ایسا پرپز نہیں ہے جو پرپز سے سمجھا جاتا ہے, جیسے ڈیوائن پرپز یا اس طرح کی کوئی چیز. اور ڈرائیور کیا چیز ہے, کون سی فورس ڈرائیور ہے ہسٹری کی, تو ہیومن ریزن جو ہے وہ اس کا ڈرائیور ہے کہ مختلف اتفاقات کے نتیجے میں انسان کو عقل جیسی نعمت حاصل ہو گئی. وہ اتفاقات اگر کچھ دوسرا رخ اختیار کرتے تو پوری دنیا پر کتوں کی حکومت ہوتی اور انسان پالے جاتے, لیکن اتفاقات نے ایک خاص رخ اختیار کیا تو انسانوں کو عقل کی نعمت حاصل ہو گئی, اور جس کو عقل کی نعمت حاصل ہو گئی وہ ہسٹری پر ڈومیننٹ ہو گیا, اور اب ہسٹری کو وہ چلا رہا ہے, دنیا کو وہ چلا رہا ہے, دنیا کو لیڈ کر رہا ہے. خیر,
تو جو ڈرائیونگ فورس ہے وہ ہیومن ریزن ہے، وہ انسان کی عقل ہے. آپ چاہیں تو رابرٹ بریفالٹ کی جو کتاب ہے دا میکنگ آف ہیومینٹی، وہ اس پرسپیکٹیو کا سب سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاہکار ہے، کہ وہ انسان کی بالکل شروعات سے لے کر اور کہاں جا رہا ہے وہ سب آپ کے سامنے اس ویسٹرن ماڈرنٹی کے پرسپیکٹیو سے پیش کر دے گا. یا وہ جو اور زیادہ انٹرسٹنگ، یہ تو خیر اینتھروپولوجسٹ ہیں تو ان کی لینگویج ویسی ٹیکنیکل ہے، یوول نوآ ہراری کی جو کتابیں ہیں ان کو آپ دیکھیں گے تو خاص اسی پرسپیکٹیو سے آپ کو لکھی ہوئی محسوس ہوں گی کہ وہ جو پورا ان کا ڈیولپمنٹ ہے وہ اس رخ سے جا رہا ہے اور ٹیلیولوجیکل کوشچن کا ویسٹرن ماڈرنٹی کے حساب سے وہ جواب دے رہے ہیں. جی تو یہ ہو گیا ٹیلیولوجی. اب نیکسٹ ٹرم ہمارے پاس جو ہے وہ ہے ایکزیولوجی. ایکزیولوجی سیم پیٹرن ہے ہمارا پورا. یہ سارے ورڈز جو ہیں یہ گریک ورڈ روٹ ہیں اس کے، یہ بات آ چکی ہے ہمارے سامنے. لاجی کا میننگ بھی کلیئر ہو گیا ہے کہ یہ لوگوس سے ہے اور اس کا مطلب جو ہے وہ اسٹڈی ہے، مطالعہ ہے اور باقی ساری چیزیں ہیں. مین جو جاننا ہے ہمیں وہ ایکسیوس کا مطلب ہے، اور ایکسیوس کا جو مطلب ہے وہ ہے قیمتی ہونا یا ویلیویبل ہونا یا بہت اچھا ہونا. تو انگلش میں آپ کہیں گے کہ وردی ہے، ویلیویبل ہے، تو یہ ایکسیوس کا ٹرانسلیشن ہوگا. تو ایکسیولوجی کس بات کا مطالعہ ہے؟ یہ اس بات کا مطالعہ ہے کہ قیمتی کون سی چیز ہے، اچھی کون سی چیز ہے، ویلیویبل کون سی چیز ہے. یہ یہاں کا بنیادی موضوع ہے. تو ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹڈی آف ویلیو ہے، اسٹڈی آف ویلیوز ہے. اس میں وہ دونوں چیزیں شامل ہیں جن کو ویلیویبل ہم سمجھتے ہیں، بلکہ اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں شامل ہیں. جیسے اخلاقیات کا جو پورا موضوع ہے، جو ایتھکس کی پوری بحث ہے، وہ بھی آپ اس میں شامل کریں گے. اور ایسٹھیٹکس کی جو پوری بحث ہے کہ حسن کیا ہے اور حسین کون ہے والا جو پورا فلسفیانہ مباحثہ ہے، وہ بھی آپ اس میں شامل کریں گے، کیونکہ وہ بھی ویلیو لیڈن ہے اور اس میں بھی آپ یہ طے کریں گے کہ کس چیز میں ویلیو ہے اور کس چیز میں ویلیو نہیں ہے. تو ایتھکس اور ایستھیٹکس اور اس کے علاوہ جو دوسری چیزیں ہیں مثلا اکنامکس، کلچر اور اسپریچول ویلیو کی جہاں بات آئے گی وہ چیز ایکسیولوجی سے جڑ جائے گی. تو یعنی اس میں مورل فلاسفی بھی شامل ہے، اس میں ایستھیٹک فلاسفی بھی شامل ہے اور اس میں دیگر وہ چیزیں جو ویلیو سے ریلیٹڈ ہیں وہ ساری چیزیں شامل ہیں. یہاں بنیادی سوالات کیا ہیں؟ یہاں بنیادی سوالات ہیں فار ایگزامپل کہ ویلیو کسے کہتے ہیں، قیمت کسے کہتے ہیں، کسی چیز کے ویلیویبل ہونے کا فیصلہ، قیمتی ہونے کا فیصلہ کیسے کیا جائے گا، کسی چیز کے اچھے ہونے کا فیصلہ، کسی چیز کے برے ہونے کا فیصلہ، یہ کس کرائٹیریا کی بنیاد پر یہ فیصلے کیے جائیں گے، کسی چیز کے حسین ہونے کا فیصلہ، کسی چیز کے بدشکل بدصورت ہونے کا فیصلہ کیسے کیا جائے گا. تو یہ کہ حسن و قبح کے یہ جو معیارات ہیں، اچھے برے کے جو معیارات ہیں، یہ معیارات کہاں سے آئیں گے؟ کسی چیز کے ویلیویبل ہونے کا یا بالکل فالتو ہونے کا فیصلہ آپ کس بنیاد پر کریں گے؟ تو کسی چیز کے ڈیزائریبل ہونے کا یا انڈیزائریبل ہونے کا فیصلہ آپ کیسے کریں گے؟ تو یہ سب جو سوالات ہیں یہ ایکسیولوجی کے بنیادی سوالات ہیں. تو جب آپ ان سوالات کے ساتھ انٹر کریں گے ویسٹرن ماڈرنٹی میں تو ڈسکشن بڑا کمپلیکس ہو جائے گا، کیونکہ ویسٹرن ماڈرنٹی سے پہلے جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو جو فلسفیانہ ڈسکشن ہے اخلاقیات کا یا اچھے برے کا یا ویلیو کا، وہ ڈسکشن بڑا آسان تھا. اور وہ ڈسکشن یہ تھا کہ مذہب اپنے آپ میں کچھ چیزوں کو اچھا کہہ دیتا تھا اور مذہب ہی بتا دیتا تھا کہ کچھ چیزیں بری ہیں، اور اچھائی اور برائی کا فیصلہ بڑے اطمینان سے ہو جاتا تھا. لیکن جب آپ مذہب کو اس ایکویشن سے باہر کرتے ہیں اور پھر آپ چاہتے ہیں کہ آپ مورالٹی کو ایکسپلین کر سکیں اور پھر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کسی چیز کی ویلیو کو ڈیسائیڈ کر سکیں، تو اب ڈسکشن بڑا کمپلیکس ہو جاتا ہے. تو جب ویسٹرن ماڈرنٹی کے سامنے یہ سوالات جاتے ہیں کہ کسی چیز کو ہم اچھا کب کہیں گے، کسی چیز کے اچھے ہونے کا، گڈ ہونے کا، ویلیویبل ہونے کا کرائٹیریا جو ہے وہ کیا ہوگا، تو وہاں سے جو تھیوریز سامنے آتی ہیں وہ مختلف تھیوریز ہیں. مثلا ان میں سے ایک تھیوری ہے جس کو ہم یوٹیلیٹیرینزم کہتے ہیں، افادیت پسندی کا نظریہ جسے کہا جا سکتا ہے. بینتھم اور دیگر لوگ اس کے پروپوننٹس ہیں. یہ نظریہ کیا ہے؟ یہ نظریہ یہ ہے کہ وہ چیز جس سے زیادہ لوگوں کا فائدہ ہو رہا ہو وہ چیز اچھی ہے. یعنی یہ کہ گریٹسٹ گڈ آف گریٹسٹ نمبر، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جو چیز نفع پہنچا دے وہ چیز اچھی ہے. تو اب ویلیو کا ایک نیا معیار متعین ہو گیا. ایک قانون آ رہا ہے جس سے 100 میں سے 51-52 لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے اور باقی لوگوں کو فائدہ اتنا نہیں ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے، جو بھی کچھ ہو رہا ہے، تو وہ قانون لایا جانا چاہیے کیونکہ وہ زیادہ لوگوں کے فائدے کے لیے ہے. تو اس سے زیادہ لوگوں کی جو انٹرسٹ ہیں وہ سرو ہو رہے ہیں. تو یہ ایک بنیاد بن گئی
کسی چیز کے اخلاقاً اچھا یا برا ہونے کی۔ تو یہ جو نظریہ ہے افادیت پسندی کا کہ کس چیز میں کتنا میکسیمم گڈ ہو رہا ہے یا کتنا فائدہ ہو رہا ہے اور کتنے زیادہ لوگوں کا ہو رہا ہے، یہ جو پورا نظریہ ہے یہ یوٹیلیٹیرینزم کا یا افادیت پسندی کا نظریہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک ڈیونٹولوجیکل نظریہ بھی پیش کیا گیا، کانت وغیرہ اس کے پیش کرنے والے تھے، جنہوں نے یہ بات کہی کہ ہماری عقل ہمیں بتاتی ہے کہ کون سی چیز اخلاقاً اچھی ہے اور کون سی چیز اخلاقاً بری ہے، اور عقل یہ فیصلہ بالکل مطلب ایک دم یقین کے ساتھ کرتی ہے۔ جیسے سچ بولنا اچھی بات ہے، ان کے کہنے کا یہ ہے اس ڈیونٹولوجیکل پرسپیکٹیو کا کہ سچ بولنا اچھی بات ہے، یہ جاننے کے لیے کسی مذہب کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود اپنی عقل کی روشنی میں یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ سچ بولنا سماج کے لیے فائدہ مند ہے ان جنرل۔ تو سچ بولنا ایک خوبی ہے اور جھوٹ بولنا ایک خامی ہے، ایماندار رہنا ایک اخلاقی قدر ہے اور بے ایمان رہنا ایک غیر اخلاقی بات ہے۔ یہ بات جاننے کے لیے مذہب کی ضرورت نہیں ہے، عقل کافی ہے۔ اور عقل جو یہ بات کہتی ہے، یہ کیٹیگوریکل ایمپیریٹیو جو عقل اسٹیبلش کر دیتی ہے، اس پر عمل کرنا یہ اپنے آپ میں ضروری ہے، اور جو اس پر عمل نہیں کرتا ہے وہ پھر اپنے انسان ہونے کا حق ادا نہیں کرتا ہے۔ تو یہ بھی آپ دیکھیے کہ ایک سیکولر لاجک سے ایک اخلاقیات کو ایکسپلین کرنے کی ایک کوشش ہے۔ اور اسی طرح ایک نظریہ سامنے آتا ہے تیسرا اخلاقیات کے میدان میں، یعنی پہلا ہے یوٹیلیٹیرینزم، دوسرا ہے مورل ڈیوٹی بیسڈ آن ریزن یا کیٹیگوریکل امپیریٹیو کا کانت والا نظریہ، اور تیسرا ہے جس کو آپ ایگزسٹینشلزم کہہ سکتے ہیں، جس کا یہ تھا کہ بھئی کوئی ایسی اخلاقیات مطلب اس کی جڑ اور بنیاد نہیں ہوتی ہے، اور یہ ساری چیزیں اپنے آپ میں کوئی خاص میننگ نہیں رکھتی ہیں، لیکن وقت اور حالات کی وجہ سے، کسی خاص کنٹیکسٹ کی وجہ سے، کسی خاص سماجی ماحول میں کوئی چیز جو ہے وہ اچھی ہو جاتی ہے، کوئی چیز جو ہے بری ہو جاتی ہے، تو سماج کے ساتھ چلنا چاہیے، ورنہ بہت زیادہ سیریس لینے کی باتیں یہ نہیں ہیں۔ یہ بھی ایک خاص اخلاقی نظریہ ہے۔ تو یہ ٹرمز تھیں جو ہم نے ایکسپلین کی ہیں۔ ریکیپ اگر ہم کریں ان کو، تو ہم نے ورلڈ ویو کو سمجھا، اور ورلڈ ویو کے بارے میں ہم نے یہ دیکھا کہ یہ دنیا کو دیکھنے کا ایک مخصوص نقطہ نظر ہے، ایک پورا نظریہ حیات ہے جس کے ذریعے ہم دنیا سے میننگ جنریٹ کرتے ہیں۔ ہم نے آنٹولوجی کو سمجھا، جس میں ہم نے اس بات کو دیکھا کہ یہاں جو بنیادی فلسفیانہ سوال پیش نظر ہوتا ہے وہ وجود سے بحث کرتا ہے، اور وجود کی حقیقت، وجود کی ماہیت یہاں پر بنیادی طور پر موضوع بحث ہوتی ہیں۔ ایپسٹیمولوجی کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ یہ اسٹڈی آف نالج ہے، جس میں بنیادی سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم علم کسے کہتے ہیں، ہم جاننے کی دلیل کیا دیں گے، ہم کیسے جانیں گے کہ ہم جان رہے ہیں، بلیف میں اور نالج میں کیا فرق ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ اور اس کے بعد ہم نے ٹیلیالوجی کا مطالعہ کیا، جس میں ہم نے دیکھا کہ یہاں پر جو بنیادی فلسفیانہ سوال ہے وہ اینڈ اور پرپز سے ریلیٹڈ ہے، کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے کوئی اینڈ ہے، کوئی پرپز ہے، کوئی لا ہے جس کو ہم دریافت کر سکتے ہیں، یا یہ سب کچھ اتفاقات سے ہو رہا ہے، یہ اس کا بنیادی سوال ہے۔ اور ایکسیولوجی میں جو ویلیو سے ریلیٹڈ ہے، اس میں بنیادی سوال یہ ہے کہ گڈ کیا ہے، بھلائی کسے کہتے ہیں، برائی کسے کہتے ہیں، ان چیزوں کو اچھا یا برا، بھلا برا یا خوب و ناخوب کہنے کے جو معیار ہے، وہ معیار ہم کہاں سے ڈیولپ کریں گے۔ اور ان سب چیزوں کے جواب میں جب ہم ویسٹرن ماڈرنٹی کو دیکھتے ہیں کہ یہ سوالات تو فلسفیانہ طور پر پہلے سے موجود ہوں، بھلے یہ ٹرمز بعد میں کوائن کر لی گئی ہوں، لیکن فلسفیانہ یہ سوالات تو کہیں نہ کہیں ہمیشہ سے موجود رہے ہیں۔ لیکن جب یہ سوالات ویسٹرن ماڈرنٹی کے پاس آئے ہیں تو انہوں نے جس سیکولر اور ایتھیسٹک پرسپیکٹیو سے ان سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کی ہے، وہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ انہوں نے عقل کو بنیادی چیز قرار دیا، نالج کے لیے سینس پرسیپشن پر ریلائی کیا، اور اس کے بعد ہر چیز کو فزیکل مٹیریل ٹرمز میں انٹرپریٹ کرنے کی وہ کوشش کرتے نظر آتے ہیں۔ اس کے بالمقابل اپنی گفتگو کے آخری حصے میں ہم لوگ پہنچتے ہیں کہ جب ہم اسلامک ورلڈ ویو پر نظر ڈالتے ہیں تو ہم یہ پاتے ہیں کہ اپنا ایک یونیک پرسپیکٹیو اسلام پیش کرتا ہے، اور ان فلسفیانہ جو سوالات ہیں ان کے بہت اہم جوابات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اور اسی اسٹیج پر رک کر ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ بحثیں ہیں بڑی امپورٹنٹ، اور وہ اس لیے امپورٹنٹ ہیں کہ کئی مرتبہ یعنی مان لیجیے کہ سلیبس ڈیولپ ہو رہا ہو، یا سلیبس پڑھ رہے ہو، یا ہم کوئی لیکچر سن رہے ہوں، یا کسی مخصوص پرسپیکٹیو سے کوئی بات ہو رہی ہو، تو بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو کامن نظر آتی ہیں، جو دیکھنے میں سچ نظر آتی ہیں، لیکن وہ ڈیولپ ہو کر کہیں اور سے آ رہی ہوتی ہیں۔ تو یعنی اس کو آپ ایسے سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی دکان ہو جس پر مان لیجئے کہ کوئی مسلمان نام لکھا ہو یا کچھ ایسا لکھا ہو، لیکن اس کے اندر گوشت ایسا مل رہا ہو جو حلال نہ ہو، تو آپ یہ فیصلہ یہ دیکھ کر نہیں کریں گے کہ یہ داڑھی والا یہاں پر بیٹھا ہے، یا یہ جو دکان کا بورڈ ہے یہ تو بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ایک دم مسلمان والی دکان ہے۔ اگر وہاں کے گوشت کے بارے میں آپ
کو پتہ ہے کہ یہ صحیح والا گوشت نہیں ہے یہاں پر یا حلال گوشت نہیں ہے، تو آپ اس دکان کی حقیقت کو سمجھ جائیں گے۔ لیکن اگر آپ کو وہ نہیں سمجھنا آیا تو پھر آپ اس ظاہری چیزوں سے دھوکہ کھا جائیں گے، آپ سمجھیں گے کہ یہ اس کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے، یا آپ دھوکہ کھا جائیں گے وہاں پر اور وہ حقیقت آپ کو نہیں پتہ چل پائے گی۔ تو عام زندگی میں بھی یہی ہوتا ہے، کسی سیاستداں کا کوئی بیان جو ہے وہ اچھا لگ جاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ تو ہماری ٹیم میں ہے، یا کسی فلسفے یا کسی نظریے کے حامی آدمی کا کوئی حق سے لگتا ہوا بیان آ جاتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ نہیں، اس کے تو ساری چیزیں مطلب بالکل صحیح ہیں اور سارے پرانے گناہ اور پاپ جو ہیں وہ دھل جاتے ہیں اس ایک بیان کے چکر میں۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ یہ نہیں جان پا رہے ہیں کہ وہ کس بیک گراؤنڈ سے اس نتیجے تک پہنچا ہے۔ آپ اگر اسی نتیجے تک پہنچے ہیں تو آپ اپنے ایک خاص بیک گراؤنڈ سے، ایک خاص فلسفیانہ بنیادوں سے ہوتے ہی اس نتیجے تک پہنچے ہیں۔ ممکن ہے کہ کوئی دوسرا آدمی بھی اپنی نرالی فلسفیانہ بنیادوں سے، اپنی غلط فلسفیانہ بنیادوں کے ساتھ اس خاص معاملے میں اسی نتیجے تک پہنچے، لیکن اس خاص معاملے میں تعامل کی حد تک تو آپ دونوں کامن ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا نظریہ جو ہے وہ مشترک ہے یا آپ کے آئیڈیاز جو ہیں وہ سملر ہیں۔ تو یہ بات جو ہے یہ سمجھنے کے لیے آپ کو یہ بیک گراؤنڈ جاننا ضروری ہے کہ کسی کے ورلڈ ویو کیا ہے اور اس ورلڈ ویو کے حقیقت پر اور انٹرپریٹیشن پر اور میننگ پر کیا نتائج جو ہیں وہ مرتب ہوتے ہیں۔ تو اسلامک ورلڈ ویو کو اگر ہم دیکھیں گے تو ہم یہ پائیں گے کہ اسلام کا جو ورلڈ ویو ہے یا اسلام کا جو تصور کائنات ہے، اس کو آپ اگر ایک لفظ میں کہنا چاہیں تو وہ توحید اساس تصور کائنات ہے۔ یعنی کائنات کا جو ایکسپلینیشن ہے بنیادی، وہ ہم توحید سے شروع کرتے ہیں، اس کی جو بنیادی حقیقت ہے وہ توحید ہے، اور باقی سارے ایکسپلینیشن وہاں سے فلو کرتے ہیں، یعنی اس پر چیزیں ڈیولپ ہوتی چلی جائیں گی۔ صرف توحید کہہ دینا سارے تصور کائنات کو بالخصوص ان لوگوں کے سامنے جو بالکل کچھ نہیں جان رہے ہیں ایکسپلین کرنے کے لیے کافی نہیں ہوگا، آپ کو بہت کچھ ایکسپلین کرنا پڑے گا، لیکن جو کچھ بھی آپ ایکسپلین کریں گے وہ فلو ہوگا توحید سے، اس کی شروعات ہوگی توحید سے۔ آپ توحید سے شروع کریں گے، آپ خدا کی ذات اور صفات بتائیں گے، آپ بتائیں گے کہ زندگی کا ایک مخصوص پرپس ہے، وہ اس لیے اللہ نے ڈیولپ کی اور پورے کائنات کی تخلیق کی اور پھر اس میں انسان کو بنایا۔ یہ سب ڈسکشنز فلو ہوں گے اور توحید سے وہ ڈسکشن فلو ہوگا۔ توحید جو ہے وہ بنیادی ریالٹی ہے۔ تو اسلامک ورلڈ ویو میں بھی یہی ساری چیزیں آپ کو نظر آئیں گی، یہی سارے سوال نظر آئیں گے، آنٹولوجی ہے، ایپسٹیمولوجی ہے، ایکسیولوجی ہے، ٹیلیولوجی ہے، لیکن یہ کہ اسلام کے اپنے نرالے جواب آپ کو نظر آئیں گے۔ مثلا جب آپ آنٹولوجیکل کوشچنس تک پہنچیں گے تو اسلام وہاں پر آپ کے سامنے توحید کا نظریہ پیش کرے گا اور بتائے گا کہ وجود کی اگر بات ہوگی تو سب سے اہم وجود، اور وہ وجود جو خود اپنے آپ میں مستقل وجود ہے، بے نیاز وجود ہے، اصل وجود ہے، وہ در حقیقت خدا کا وجود ہے۔ اور دیگر جو موجودات ہیں، وجود تو وہ بھی ہیں مگر وہ منحصر اور ڈیپینڈنٹ وجود ہیں، وہ محتاج وجود ہیں، وہ منحصر وجود ہیں۔ تو ایک خالق ہے اور باقی پھر چیزیں مخلوق ہیں، وجود دونوں ہیں مگر دونوں کی حقیقت میں اور ماہیت میں بنیادی فرق آپ کو نظر آئے گا۔ پھر یہ بات آنٹولوجی کے ہی ڈسکشن میں آئے گی جب جو اسلام کا پرسپیکٹیو ہے کہ یہ جو تخلیق ہے یہ کھیل تماشا نہیں ہے، یہ بامقصد تخلیق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو تخلیق کی ہے، جو یہ پیدا کیا ہے ساری کائنات کو اور انسانوں کو اور زندگی کا جو پورا سلسلہ ہے، یہ بامقصد سلسلہ ہے۔ پھر اس کے بعد یہاں یہ بحث بھی آئے گی جو ایپسٹیمولوجی میں جا کر اور بڑھے گی کہ دنیا میں کچھ انسانوں کے پرسپیکٹیو سے اگر ہم دیکھیں تو کچھ باتیں ایسی ہیں جو عالم شہادت ہے، جو انسان کے سامنے کی دنیا ہے، جس کو وہ دیکھ سکتا ہے، جان سکتا ہے، پرکھ سکتا ہے، جس کو اپنے مشاہدے میں لا سکتا ہے۔ لیکن انسانوں کے سامنے کچھ ایسا بھی ہے جو اس کے ڈائمنشن سے باہر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ٹیکنالوجی ڈیولپ نہیں ہوئی ہے، وہ کچھ بھی کر لے گا، ٹیکنالوجی کتنی ہی ڈیولپ ہو جائے گی، وہ اس ڈائمنشن میں نہیں جا سکتا ہے، اور وہ ڈائمنشن غیب کا ڈائمنشن ہے۔ تو ایک عالم شہادت ہے جس میں انسان اپنی عقل سے اور باقی ساری چیزوں پر ریلائی کر سکتا ہے، لیکن جو عالم غیب ہے اس کے بارے میں اس کا صحیح نظریہ ہونا ضروری ہے زندگی صحیح گزارنے کے لیے۔ لیکن یہ نظریہ جو ہے وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے صرف عقلی ذرائع کافی نہیں ہیں، اس سینس میں اس پر ہم بات کر لیں گے، اس میں جو کنفیوژن آ سکتا ہے وہ۔ پھر انسان ایک خاص مقام رکھتا ہے، انسان جسم اور روح ہے، یعنی دونوں ہے، اس میں کوئی ان امپورٹنٹ اسپیکٹ نہیں ہے انسان کا، یعنی یہ کہ جسم کو جو پورا قید خانہ سمجھ لیا جاتا ہے کچھ ورلڈ ویوز میں، اسلام کا یہ پرسپیکٹیو نہیں ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ جسم جو آپ کا ہے وہ مولانا مودودی کے الفاظ میں وہ کارخانہ ہے آپ کا، یعنی آپ کو اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، جنت حاصل کرنی ہے، اس دنیا اور اس جسم کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ تو یہ دنیا اور جسم کی امپورٹنس آپ کم نہیں کر سکتے۔ ہاں، ان کو مقصود اصلی مت بنا لیجئے، وہ بات صحیح ہے اپنی جگہ پہ، لیکن یہ کہ اگر آپ ان کی امپورٹنس کو کم کرتے ہیں، ان کو پریشان کرتے ہیں اور ان کو پریشان کرنے میں سمجھتے ہیں کہ نجات ہے، تو یہ جو پرسپیکٹیو ہے راہبانہ پرسپیکٹیو، یہ صحیح نہیں ہے۔
تو انسان جسم ہے، روح ہے اور خلافت کے عظیم منصب پر فائز ہے. اور یہ جو پوری کائنات ہے یہ چونکہ ایگزام کے لیے بنی ہے دنیا انسانوں کے، تو وہ ایگزام کا پہلو باقی ہے، غیب چھپا ہوا ہے ہم سے، لیکن کائنات میں جا بجا اللہ کی آیات کچھ اس طرح سے بکھری ہوئی ہیں کہ وہ پوائنٹ آؤٹ کرتی ہیں کہ اگر آپ عقل سے غور کریں اور اس پر وہ کریں تو آپ اللہ تک پہنچ سکتے ہیں، آپ حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں. تو یہ ایک اللہ سینٹرڈ، یہ توحید سینٹرڈ ورلڈ ویو ہے. کائنات موجود ہے، عالم غیب، عالم شہادت یا پورا وہ معاملہ ہے، اور اللہ کا وجود جو ہے وہ بنیادی حقیقت ہے، اور پھر جو ساری تخلیقات ہیں یعنی خالق اور مخلوق کا جو ڈفرینس ہے وہ ہمارے سامنے. تو یہ آنٹولوجیکل کوشچنس کے اسلامک پرسپیکٹیو میں جوابات ہیں. ایپسٹیمولوجیکل سوالات جب رائز ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر جو اسلام کا جواب ہے وہ ہے کہ جو عالم شہادت ہے، جو آپ کے سامنے کی جو چیز ہے، اس پر جو اس معاملے میں ویسٹرن ایپسٹیمولوجی اور اسلامک ایپسٹیمولوجی میں کوئی ڈفرینس، آپ کو کوئی خاص ڈفرینس نظر نہیں آئے گا. یعنی انسان مشاہدہ کرتا ہے، انسان تجربہ کرتا ہے، اور دونوں ذرائع سے علم حاصل ہوتا ہے، اور وہ دونوں علم میں اسلام کو کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں، ناپتے ہیں، چکھتے ہیں، تجربہ کرتے ہیں، پرانی غلطیوں کو ریئلائز کرتے ہیں، صحیح کر لیتے ہیں، یہ سب چیزیں ٹھیک ہیں. اسی طرح آپ عقل کا استعمال کرتے ہیں، ریشنلائز کرتے ہیں، دلائل دیتے ہیں، استدلال قائم کرتے ہیں اپنے پرانے تجربات کی روشنی میں، یا جو کچھ آپ کرتے ہیں وہ بھی ریلائبل ہے اپنے آپ میں. لیکن آپ کی عقل جو بنی ہے وہ اس حساب سے بنی ہے کہ موجودات کے باہر آپ انڈیپینڈنٹلی اگر اس کو دوڑائیں گے تو پھر وہ ٹھوکر کھائے گی، اس کے لیے نہیں بنی ہے وہ. تو ہو کیا رہا ہے کہ مشاہدے اور تجربے اور عقل اور یہ ساری چیزوں کے بعد بھی ایپسٹیمولوجی میں ایک لمیٹیشن رہ جاتی ہے، اور وہ لمیٹیشن یہ ہے کہ دو چیزیں ہمیں حاصل نہیں ہوئیں. ایک ایسا شیٹ اینکر یا کرائٹیریا ہمیں حاصل نہیں ہوا جس کو ہم معیار اور کسوٹی بنا لیں ہر چیز کے جائزے کے لیے، یہ ہمیں حاصل نہیں ہوا عقل کی روشنی میں اور مشاہدے اور تجربے سے. اور اسی طرح ہمیں جو غیب کے معاملات ہیں ان کے بارے میں کوئی صحیح پرسپیکٹیو ہمیں حاصل نہیں ہو پایا. کیا تو صرف ڈینائل ہے یا پھر ایکسیپٹنس ہے، تو بہت عجیب و غریب قسم کا ایکسیپٹنس ہے، کوئی حقیقت وہاں پتہ نہیں چل رہی ہے. تو اسلامک ایپسٹیمولوجی میں ایک بڑا اضافہ آپ کو یہ ملے گا کہ وحی الہی کو ایک سورس آف نالج کی حیثیت سے تسلیم کیا گیا ہے. یہ میٹر کے، مشاہدے کے، تجربے کے اور عقل کے بیانڈ ایک سورس ہے جس کو آپ اتھارٹی دیں گے، یعنی عقل اور مشاہدے اور تجربے کو اس کے تحت لائیں گے وحی الہی کے. تو وحی الہی جو ہے وہ غیب کے بارے میں اور کائنات کے بارے میں جو صحیح رویہ ہونا چاہیے انسان کا وہ بتاتا ہے، اور اس پر جب آپ ایمان لاتے ہیں تو پھر وہ سارے جو دکھ درد ہیں ایپسٹیمولوجی کے میدان میں وہ دور ہوتے ہیں انسان کے. اس کے بعد نقلی اور تاریخی علوم اور وہ سب ساری چیزیں وہ سب تو موجود ہی، ہم سب جانتے ہیں کہ وہ سیکنڈری سورس آف نالج بھی اپنی ایک اہمیت رکھتے ہیں. تو جو پوری ہماری ہسٹری ہے، ہماری تاریخ ہے، جو ہم نے علوم ڈیولپ کی ہیں مختلف حصوں میں، سب کی اپنی اپنی اہمیت ہے. لیکن بنیادی طور پر جو ہم جو ایپسٹیمولوجی کا کور کوشچن ہے وہاں پر عقل، مشاہدہ، تجربہ کے ساتھ ساتھ اس پر اوور ہال کرتے ہوئے، اس پر ڈومیننٹ بناتے ہوئے وحی الہی کو تسلیم کرتے ہیں، اور یہ اسلامک ایپسٹیمولوجی کی سب سے یونیک خصوصیت ہے. اسی طرح جب ہم ایکسیولوجی پر نظر ڈالیں تو ہم یہ پائیں گے کہ توحید جو ہے یہاں پر بھی جو فاؤنڈیشنل ویلیو ہے، اعلیٰ ترین قدر ہے جس پر ہم ایمان لا سکتے ہیں. اور کسی چیز کے بھی اچھے یا برے ہونے کا جو سینکشن ہے وہ سینکشن ڈیوائن سینکشن ہوگا، یا اگر آپ انڈیپینڈنٹ ہیں اس معاملے میں تو وہ انڈیپینڈنس آپ کو ڈیوائن انڈیپینڈنس آپ کی ہوگی. تو اچھے برے کا فیصلہ، بنیادی کسوٹی اور معیار جو ہے وہ خدا کی طرف سے آپ کو بتایا جائے گا. تو یہ جو بنیادی چیز ہے وہ یونیک بناتی ہے. اس میں البتہ کچھ تصورات اور آتے ہیں، مثلا جیسے فطرت کا تصور بھی موجود ہے، معروف و منکر کا تصور بھی موجود ہے. تو یہ بات اسلام کے خلاف نہیں جاتی ہے کہ انسان فطری طور پر اپنی عقل سے بھی کچھ نتائج تک پہنچ سکتا ہے، لیکن یہ کہ سارے نتائج تک نہیں پہنچ سکتا. تو اخلاقی معاملات میں بھی وحی الہی کی جو سپیریورٹی ہے، جو سینکشن ہے، وہ اسلام یہاں پر دیتا ہے. حالانکہ عقل کے رول کو اور فطرت کے رول کو بھی نکارتا نہیں ہے، تسلیم کرتا ہے، بلکہ اس کو دلیل بناتا ہے اسلام کی حقانیت کے لیے. تو عدل کا تصور، رحمت کا تصور، تقویٰ کا تصور، امانت کا تصور، احسان کا تصور، طہارت کا تصور، یہ سارے اور مختلف جو تصورات ہیں وہ اس کے مختلف پارٹس بناتے ہیں. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ایک اخلاقی ماڈل کی حیثیت سے بھی آپ کے سامنے آتے ہیں کہ وہ مکارم اخلاق کی تکمیل اور وہ جو سارا لاجک ہے وہ آپ کے سامنے آتا ہے. تو مورالٹی اور ویلیوز کے معاملے میں ڈیوائن ول امپورٹنٹ ہے، فطرت کے رول کو تسلیم کیا گیا ہے، اور آخرت کی جواب دہی کا احساس جو ہے وہ انسان کو اخلاق پر عمل کرنے کے لیے یا اخلاقی بننے کے لیے
مجبور کرتا ہے، وہ سورس ہے، وہ اتھارٹی ہے۔ اور آخری چیز اگر ٹیلی لاجی کو ہم دیکھیں گے تو جو ٹیلی لاجیکل کوشچنس ہیں اس میں اسلام کا جو آنسر ہے وہ یہ ہے کہ انسان بامقصد پیدا کیا گیا ہے اور جو مقصد تخلیق ہے وہ قرآن میں مختلف انداز سے ایکسپلین کیا گیا ہے۔ مثلا کہیں کہا گیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو عبادت بنیادی مقصد ہے۔ کہیں پر اس کو امانت سے، کہیں پر خلافت سے تعبیر کیا گیا ہے، کہیں پر امتحان کی ٹرمینالوجی آئی ہے کہ دیکھا جائے کہ کون تم میں سے اچھے عمل کرنے والا ہے۔ تو یہ جو مقصد تخلیق ہے یہ بہت نمایاں ہمارے سامنے آتا ہے کہ دنیا جو ہے وہ ایکسیڈنٹس اور چانسز کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ دنیا میں بنیادی طور پر انسان کو عبادت کی اور خلافت کی ذمہ داری دی گئی ہے، اور یہ ذمہ داری کو ادا کرنے میں وہ کامیاب ہے یا ناکام ہے، اس امتحان میں وہ ہر آن مشغول ہے، اور اس کا نتیجہ آخرت میں نکلنے والا ہے۔ یہاں پر ایک اور فلسفیانہ سوال آ جاتا ہے جو بہت سارے دیگر کوشچنس کا جواب بنتا ہے آگے جا کر، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اللہ تعالیٰ کی مصلحت اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کی جو ہماری کوششیں ہیں، یہ سب چیزوں کو الگ الگ سمجھ لینے کی ضرورت ہے۔ یعنی دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ مشیت ہے اللہ تعالیٰ کی، تو دنیا میں بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہو رہی ہیں جو اچھی نہیں ہیں، لیکن یہ کہ یہ بات خدا کے خلاف دلیل نہیں بنتی ہے، کیونکہ دنیا امتحان کے لیے بنی ہوئی ہے۔ بچہ امتحان میں غلط آنسر لکھ رہا ہے، یہ ٹیچر کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، یہ بچے کی اپنی بیوقوفی کی دلیل ہے، اس کی اپنی کمزرفی کی دلیل ہے، اس کے نہ پڑھنے کی دلیل ہے، اس کے نہ محنت کرنے کی دلیل ہے، یہ ٹیچر کی غیر موجودگی کی دلیل نہیں ہے۔ تو اسی طرح انسان کے جو برے اعمال کر رہا ہے، جو ظلم کر رہا ہے، یہ سب اس کی کمائی ہے، یہ خدا کے عدم موجود ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ تو دنیا جب امتحان کے لیے بنی ہے تو دنیا میں انسان غلط کام بھی کر رہا ہے، اور جو کام بھی دنیا میں ہو رہا ہے مشیت تو ہے اللہ تعالیٰ کی، ورنہ اس کی اجازت کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلے گا، لیکن وہی اللہ کی مرضی بھی ہے، یہ پرابلمٹک بات ہے۔ تو آپ مشیت کو نافذ کرنے کے جو ہیں ذمہ دار نہیں ہیں، آپ اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے جو احکام ملے ہیں ان کو نافذ کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ میں مذاق کرتا ہوں اکثر اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ مان لیجئے کہ آپ کو کسی سورس سے یہ اطلاع ملی کہ دنیا میں ہر سال فار ایگزامپل 2 کروڑ لوگ جو ہیں کسی خاص ملک میں، کسی خاص شہر میں یا پوری دنیا میں مرنے چاہیے، اور اس سال جو ہیں وہ صرف 1 کروڑ ہی مر پائے ہیں، تو اب یہ تو تعداد پوری کرنی ہے، تو اب 1 کروڑ کو میں جا کے قتل کر دوں، تو یہ جو اگر آپ جو نتیجہ نکالیں گے یہ غلط نتیجہ نکالیں گے۔ تو یہ کہ جو دنیا میں ہو رہا ہے وہ اللہ کی مشیت ہے، لیکن یہ کہ اس کو آپ یہ دلیل نہیں بنا سکتے ہیں کہ یہ کام ہم بھی کریں گے جا کے، یا اس کام کو پورا ہونا ضروری ہے، یا اس کام کو اللہ کی نصرت حاصل ہے، یا اس کام کو کرنے سے اللہ کی رضا بھی ملتی ہے۔ نہیں، اللہ کی رضا ملتی ہے جس کام سے، وہ تو بتا دیا گیا ہے کہ اس کام سے رضا ملے گی۔ البتہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی مشیت ہے، کیونکہ وہ امتحان ہونے کے لیے ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے، وہ جان رہا ہے کہ کیا ہے۔ ہمارے ذمہ اپنا فریضہ ادا کرنا ہے، اپنی کوشش کرنا ہے، اپنا وہ کرنا ہے، تو ان دونوں چیزوں میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ ورنہ ارون شوری نے جس طرح سے کتاب لکھی تھی کہ میری بیوی بیمار ہے اور میرے بچے کو پالسی ہے، تو پھر یہ خدا اتنا ناانصافی والا کیوں خدا ہے، اور جو سفرنگ کا گاڈ ہے وہ کون ہے، اور ریلیجن کا کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ، تو یہ سب کا جواب آپ کو یہاں پر مل جائے گا جب آپ مشیت میں، مصلحت میں اور رضا الہی کا جو فلسفہ ہے اس کو سمجھیں گے اور وہ بتائیں گے۔ تو اسلام کے ٹیلیولوجی کو اس طرح سے آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں اس کو۔ دنیا کے چلنے کے قوانین بھی ہیں، کئی قوانین کی طرف قرآن میں اشارہ کیا گیا ہے، اور بار بار یہ بات کہی گئی ہے فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، تم اللہ تعالیٰ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے۔ تو ان کا مطالعہ کرنا اور ان کو دریافت کرنا وہ بھی اپنے آپ میں ایک کام ہے۔ تو دنیا بے ڈھب بھی نہیں ہے، یہاں عروج کے، زوال کے اور ہر چیز کے قوانین بھی آپ کو مل جائیں گے۔ دنیا اور آخرت کا جو بات ہے وہ اس سے پہلے بھی آ چکی کہ دنیا ضروری ہے مگر عارضی ہے، اور اصل پرپس جو ہے یا اصل اہمیت جو ہے وہ آخرت کی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمارے سامنے ہیں۔ تو ٹیلیولوجی میں یعنی ہر چیز بامقصد ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی تخلیق بے مقصد کھیل تماشا نہیں ہے۔ زندگی جو ہے اس کا ایکسپلینیشن ہے کہ وہ امتحان ہے، عبادت کا امتحان ہے، اطاعت کا امتحان ہے، آپ کی اخلاقی ذمہ داریوں کا امتحان ہے، خلافت کی ذمہ داری آپ ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں اس کا امتحان ہے، اور اس کا جو نتیجہ ہے وہ آخرت میں نکلنا ہے، جو کہ ٹیلیولوجی کا بالکل ایک آخری جواب ہے، سٹیک جواب ہے، تو وہ آخرت کا پورا تصور۔ تو یہ اسلامک ورلڈ ویو ہے جو پورا آپ کے سامنے آتا ہے، جو بنیادی فلسفیانہ سوال ہیں اس کے جوابات بالکل جڑ اور بنیاد سے آپ کے سامنے آ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کے اختلافی مسائل اور وہ سب کیا بحثیں ہیں ان سب میں نہیں پڑھا ہوں، جو اصولی باتیں ہیں ان پر میں نے فوکس کیا ہے، اور وقت بھی پورا ہو گیا ہے۔ تو یہ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ یہ جو فلسفیانہ مباحث ہیں ان کی اہمیت جن کو سمجھ میں آتی ہے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کی سمجھ میں آئے،
وہ زیادہ گہرا مطالعہ کریں، سمجھیں اور دوسروں کے سامنے بھی پیش کرنے اور کنونس کرنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔